साबिर पाक के मामू हैं बाबा फरीद उद्दीन। कौन है ये बोलो? साबिर पाक के मामू। अब सुनने की बात है, तुमने वो वाकया सुना होगा कि बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान ने मंगवाया, एक जिन से कहा तो जिन बोला महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, लेकिन एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ था जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया, वो बोले मैं आंख अय्यर तद्दा तरफुक, आंख का पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। तो इंग्लैंड का रहने वाला एक अंग्रेज था, उसने कहा यार मैं भी कुरान का इल्म सीखूंगा और मैं भी अब ये इल्म सीखूंगा कि ऐसे हाथ करूं तो 1500-1400 किलोमीटर दूर से आ जाए कोई भी चीज। अंग्रेज ईमान ले आया। अब जैसे ही ईमान लाया, सुनने की बात है, अब वो बेचारा ये सोच रहा था नमाज पढ़ूं, खूब इबादत करूं, तो उन लोगों के हत्थे आ गया वो जो लोग जमात लिए ज्यादा भागे फिरते हैं, समझे, स्टोव, बोरिया, बिस्तरा और क्या क्या वो सब लेके घूमते हैं ना। दीन कम फैला रहे हैं, मस्जिद में टांगे ज्यादा फैला रहे हैं यार, समझे। उन लोगों के हाथ चढ़ गया। उन लोगों ने उस अंग्रेज से इतनी कढ़ाइयां मंजवाई, स्टोव में हवा डलवाते उसकी हवा निकाल दी। अब वो कह रहा आलिम साहब वो इल्म तो पढ़ा, बोले अल्लाह सब दे देगा, तेरे घर बैठ के देगा अल्लाह। बोले किसी बुजुर्ग से बोला ना मांगियो मत किसी से भी, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा जाता है। बोले अल्लाह सब दे देगा, तू हवा डाल। अब बेचारा वो कढ़ाइयां मांज रहा है, अंग्रेज था, कढ़ाइयां मांज रहा है, प्लेटें धो रहा है, खाने के बर्तन उठा रहा है, स्टोव में हवा डाल लिया बेचारा। 1 साल गुजर गया, इल्म हाथ नहीं आता, परेशान, गलत फंस गया बेचारा। इतना वो खाने वाले, इतना गाने वाले, और अंग्रेज की हालत खराब। उस वक्त ना ये पूरा भारत था, इंडिया, तो पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान बना नहीं था, अलग अलग नहीं हुआ था, तब की बात है। तो उधर पाकपटन से उस जमात का गुजर हो गया, तो बाबा फरीदुद्दीन का मजार शरीफ पाकपटन में, उनके ना मजार शरीफ पे जब देखा तो लोग आ रहे हैं, कुछ फकीर, किसी के हाथ में मोर के परों की झाड़ू, किसी के हरे कपड़े, किसी के काले कपड़े, कोई पट्टी बांधे हुए, बड़े बड़े नूरानी चेहरे फकीर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बोले ये कौन है यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये मुसलमान? ना, ये मुशरिक है, मुशरिक, ये कब्र को, ये समझे कब्र को पूछते हैं, ये मजार को मानते। नहीं यहां मत जाना। अब वो बोला यार कढ़ाइयां मांजते मांजते हालत खराब है, जाने दो, थोड़ा देख के तो आऊं। बोले ना यहां मत जाइयो, सब बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है बाबा फरीदुद्दीन खींच रहे थे उसको, उसने हाथ छुड़ाया और भाग के पहुंच गया। जैसे ही अंदर को गया, गली में पहुंचा, एक फकीर ने रोक लिया और बगल में ना झाड़ू, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। फकीर क्या बोले? आज से सलाम की आदत डालोगे, सलाम करा करोगे, घर में घुसो तब भी सलाम करो, और अगर बीबी हो तो उसको भी सलाम करो। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बुजुर्ग दब रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बस। अब उस बाबा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अंग्रेज बोला वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर बोले लगता है बाबा के मेहमान हो, बाबा के मेहमान हो, मियाँ के मेहमान हो। अंग्रेज बोला जी मैं मेहमान हूं। कहा मैं मेजबान हूं, ये बताओ क्या चाहिए, गरम या ठंडा? अंग्रेज बेचारा हवा डालते डालते थक गया था, कढ़ाइयां मांजते मांजते थक गया, तो उसने कहा ऐसा करो चाय पिला दो, गरम पिला दो। और तुम तो पानी पी रहे हो, चाय थोड़ी पी रहे हो। कहा चाय पिला दो। जब इतना कहा, हाँ, वहां से मोबाइल हटाओ मैक वालों के पास से, हाँ,
کہاں ہے مائک والے؟ بیٹا موبائل کا دھیان ہے، یہ موبائل ہوتا تبھی چر 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 بولتا ہے۔ اب جب اتنی بات ہوئی، کہا چائے پلا دو چائے۔ اس فقیر نے بغل میں جھاڑو رکھی، ہاتھ ایسے کیا، چائے کا کب آ گیا ہو؟ چائے کا کب آ گیا بولو؟ تم سوچ رہے ہو کہ یار چائے ہمیں بھی مل جاتی ہے، اتنا بڑا کھدو ہے باز صحیح بتا رہے ہوں میاں، اگر ولیمے میں چلا جائے نا ڈونگے کا دشمن نہیں، اکیلا ڈونگوں پہ ایسا چپٹتا ہے، کہیں ولیمے میں پہنچ جائے تو بس ہستی فنا کر لیتا جیسے کبھی ملے ہی نہیں۔ مگر وہ فقیر نے جب ایسے کیا تو چائے کا کب آ گیا؟ اس نے دیکھا ہے، اور چائے کا کب بھی انڈیا کا نہیں تھا بلکہ انگلینڈ کا کپ تھا۔ کہاں کا کپ تھا بولو؟ انگلینڈ کا، جو وہ ایمان لانے سے پہلے جس کپ میں چائے پیا کرتا تھا اسی کی رسائی کا کپ تھا۔ اب وہ انگریز کہنے لگا بابا میں تو 1 سال سے کڑھائیاں مانج رہا ہوں، مجھے یہ علم نہیں ملا، تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے، کہاں سے یہ علم حاصل ہوا؟ کہ اسی کے لیے تو میں ایمان لایا تھا، اسی کے لیے تو میں گھوم رہا تھا۔ جب اتنا کہا بابا ذرا اتنا بتا دو، یہ علم کے لیے کون سی کتاب پڑھنا پڑتی ہے، کون سی کتاب حاصل کرنی پڑتی ہے، یہ بتاؤ کون سا علم حاصل کرنا پڑتا ہے جو یہ علم مجھے آ جائے۔ جب اتنا کہا بابا کون سی کتاب پڑھی ہے، تو وہ بابا کہنے لگے، وہ فقیر کہنے لگا بیٹا سنا، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، میں نے کوئی علم نہیں پڑھا ہے۔ کہا پھر کیا کیا ہے؟ تمہیں یہ علم کہاں سے آیا جس کی تلاش میں گھوم رہا ہوں؟ تو وہ فقیر کہنے لگا بابا فرید الدین کی چوکھٹ پہ جھاڑو مارتے مارتے مجھے یہ علم آ گیا ہے، اب مجھے کہنے دیا جائے جو کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہو پاتا ہے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں خدمت کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، چوکھٹ پہ جھاڑو مارنے سے علم حاصل ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے مانگنے والے کا دل الگ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لکھنؤ کے تھے فقیر، توجہ ہے ذرا، ان کی چل میں برتے تھے، بلکہ شاجی بشیر میاں حضور کا بھی یہی واقعہ، بریلی شریف میں، پیلی بھیت میں شاجی میاں حضور اللہ برکتیں فرمائے، شاجی میاں حضور ان کے خلیفہ ہیں بشیر میاں حضور، ان کے وہاں ایک فقیر رہتا تھا، وہی کام کرتا رہتا تھا، یہ کرتا کبھی چلم بھر دی، کبھی کچھ لنگر کا کام کرتا رہا۔ کسی مولانا نے یہ کہہ دیا 12 سال تجھے رہتے ہوئے ہو گئے، کیا فائدہ ہوا؟ تجھ سے کپڑے سنبھالنا نہیں آیا، مزار پہ پڑا، تو یہیں پہ سب کر رہا، تجھے کچھ بھی نہیں، مدرسے میں رہتا نا تو میں تجھے مفتی بنا دیتا اتنے دنوں میں۔ کیا ہوا؟ ہاں علماء کرام کو چائے پلاؤ، چائے کی بات چل رہی، دیکھو چائے فوراً حاضر ہو گئی، یہ وہ والی چائے نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اگر میں نے چائے پلوا دوں تمہارا دل تو نہیں جلے گا؟ اچھا کہہ رہے ہیں نہیں جلے گا، نہیں جلے گا، وہ تو کم مٹھار رہے ہیں، زیادہ مٹھار رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے آ گئی ہے نا۔ توجہ رکھو میں، لیکن شور مت مچانا ہے نہیں، حضرت امام صاحب قبلہ پلائیں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہاں کیا ارادہ پلوا دوں یا رکوا دوں بولو؟ اللہ کا بندہ ایک بھی نہیں بول لے، ارے یار کسی کا بھلا ہو جائے گا، بول دو کہ پلوا دو۔ میں نے کیا ارادہ پلوا دوں رکوا دو؟ تب سب ایسے بیٹھے، ہاں بولو کہ پلواؤ کیونکہ یہ علماء ہے۔ اب بات یہ چل رہی تھی، توجہ رکھو، وہ کہنے لگے اتنے دنوں سے تم مزار شریف پہ رہ رہے ہو، آج میں ولیوں کی بات لے کے بیٹھ گیا ہوں، اچھا تمہیں اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی بولو؟
اے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ کہنے لگے اگر تم مدرسے میں پڑھتے تو تمہیں حافظ بنا دیتا، عالم بنا دیتا۔ اسے اتنا ذلیل کیا بیچارے کو، یہ آ کے خانقاہ میں برتن پٹک کر رونے لگا۔ بشیر میاں حضور بولے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی، مجھے روڈوں پہ ذلیل کیا جا رہا ہے، چھیڑا جا رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا وہ فلاں مولانا، اس نے کہا اتنے دنوں تم مدرسے میں رہتا میں تجھے حافظ قاری عالم بنا دیتا، اور تجھے ہوا کیا؟ ملا کچھ بھی نہیں، لنگر لوگوں کو کھلا رہا، کھا رہا، وہیں پڑا، اپنی زندگی کاٹا، کیا فائدہ اس زندگی سے؟ ایسے کہہ رہے ہو۔ بشیر میں حضور بولے اچھا بلا اس مولانا۔ اور لوگ بھی جمع ہو گئے کہ اب معاملہ کیا ہوا؟ کہ مولانا کیا بات ہے بولو؟ کہنے کتنے دنوں میں حافظ بناتے ہو تم؟ کہ 3 سال میں، مولوی 4 سال میں، عالم 6 سال میں، فاضل 8 سال میں۔ کہ اچھا 3 سال میں حافظ بناتے ہو؟ کہ جی۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ میرا بینتلا اٹھا کر۔ اب لوگ سمجھے لگ رہا مولانا کی آ گئی۔ وہ خادم بیت لایا اٹھا کر کے، انہوں نے اپنے بیت سے لکیر کاٹ دی اور خادم سے بولے بیٹا اس لکیر کو پار کر دو۔ جیسے ہی لکیر کو پار کیا، بولے کیا حال ہے؟ کہنے لگا سرکار حافظ قرآن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری لکیر اور کاٹ دی، بولے اسے بھی پار ہو جا۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا عالم ہو گیا۔ ایک لکیر اور کاٹ دی، بولے پار کر دے، کیا ہوگا؟ مفتی۔ اچھا اب آپ نے اپنی 2 انگلی ایسے کری، آسمان کی طرف کس کر، کہا بیٹا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب دیکھا تو بولے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا حضور 7 آسمان تک دکھائی دے رہا ہے۔ اور جب نیچے کو انگلی کے کہا دیکھ، کہا زمین کے 7 طبق تو سرا تک دکھائی دے رہا ہے۔ جب اتنا کہا مولانا تم 3 سال میں کرتے ہو، فقیروں کی ٹھوکروں میں پڑا ہوتا ہے، اگر فقیر سے کبھی مت الجھنا، اگر چاہے تو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے اور اگر چاہے تو اسے بھکاری بھی بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنا بیت الٹا کیا اور الٹا کرنے کے بعد لکیر کاٹ دی۔ بولے مولانا اسے پار کریو۔ مولانا سمجھے یار لگ رہا میں بھی مفتی ہو جاؤں گا، مگر کیا پتا تھا بیٹا الٹے بیت سے کاڑیے سبھی الٹا ہو جائے گا۔ انہوں نے جب کاڑیے گا پار ہو جا، مولانا بڑی کود کے پار ہو گئے۔ جب کود کے پار ہوئے بولے کیا حال ہے؟ الحمدو بھی یاد نہیں تھی، سب ختم۔ بولے فقیر سے کبھی مت الجھنا، کسی اللہ والے سے مت الجھنا، اگر اللہ والا چاہے تو دے بھی سکتا ہے اور اللہ والا چاہے تو لے بھی سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ حق۔ کتنا مشہور واقعہ، کتنی مشہور بات ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بستی میں، ایک عورت آئی، کہا میری شادی کو بہت دن ہو گئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ دیکھ کے بتائیں، یہ بتائیں میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو دیکھا تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد تھی نہیں۔ بولے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ اب بیچاری مایوس ہو گئی۔ کہیں سے ایک فقیر ٹہلتا ہوا کچھ دنوں کے بعد آ گیا۔ کون آ گیا بولو؟ فقیر ٹہلتا ہوا آیا، اور جیسے آیا وہ فقیر کہنے لگا کوئی مجھے 1 روٹی کھلا دے، 1 بیٹا لے لے۔ یار فقیر بھی فقیر ہی ہوتا نا، مجذوب تھا۔ 2 کھلائے گا تو اللہ اسے 2 بیٹے دے گا۔ اس نے جو سنا وہ تو تھی پریشان،
کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا ایک روٹی کھلاؤ اللہ ایک بیٹا دے گا، دو روٹی کھلاؤ اللہ دو دے گا۔ اس نے کہا 7 روٹی کھلاؤں تو فقیر بولا اللہ 7 بیٹے دے گا۔ اس نے 7 کھلا دی۔ کہا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تیرا کام رہ گیا۔ فقیر والا اللہ اس نے مجھے کھلایا ہے، تو اسے بیٹا دے دے، میں نے وعدہ کر لیا۔ ارے یکے بعد دیگر، جیسے 9 مہینے بعد کچھ دنوں بعد جیسے ہوتے نا 9 بیٹے ہوئے۔ اب اس عورت کے دل میں نا تھوڑا شک سا ہوا کہ یار نبی جھوٹ تو بول نہیں سکتے، اور جب میری قسمت میں نہیں تھے تو یہ بیٹے کہاں سے آئے؟ او بچوں، اچھا اسٹیج پہ بیٹھ کے بات، او حضرت اے بھیا اے اسٹیج کا خیال رکھ، کہاں باتیں کر رہے ہو؟ ادھر سے ان کا کنیکشن مل رہا ہے ان بچوں سے، بچے ہوتے توجہ، چھوٹی عمر ہے نا، ایک دن یہ اچھے عالم بنے انشاءاللہ، سمجھ رہے؟ کیونکہ میں الٹے بیت سے لکیر نہیں کاڑوں گا۔ اب معاملہ یہ ہوا، بہت کا آنے دو موسیٰ علیہ السلام کو، مگر عورت تھوڑی سی، اللہ برکت فرمائے، تھوڑی سی دل میں یہ بات آئی نبی جھوٹ تو نہیں بول سکتے، مگر ماجرا کیا؟ کچھ دنوں کے بعد آئے، کہا اللہ کے نبی آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر آپ نے کہا تھا میرے نصیب میں میری قسمت میں کوئی بیٹا نہیں، یہ تو 7 کھیل رہا ہے، جتنے نہیں یہ اپنے ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ہاں یہ 7 بیٹے تیرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب گئے، اللہ سے ہم کلام وہ کہا مولا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں تھا، اور میں نے اسے بتا دیا کہ کوئی بیٹا نہیں، قسمت تو نے 7 بیٹے دے دیے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کا جواب لینا چاہ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا ایک چھری لے لو، ایک پلیٹ لے لو، اور مجھے گوشت کی 2 بوٹی چاہیے انسان کے، انسان کے گوشت کی 2 بوٹی چاہیے۔ اب جو ملے بھائی صاحب ذرا اللہ کو گوشت کی، تمہارے گوشت کی، انسان کے گوشت کی 2 بوٹیوں کی ذرا دے دی۔ 1000 روپے دینے کے لیے تو بچ جاتے، چندہ کمیٹی والوں نے کتنی مشکل سے کیا ہوگا میں جانتا ہوں، چندے کے مارے تو گھر میں چھپ جا اور بچوں سے کہہ دے کہیو نہیں ہے، کہیو نہیں ہے، ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو پھر گوشت کی بوٹی کون دے گا؟ ڈھونڈ رہے کہیں نہیں مل رہی، ایک فقیر مل گیا نالی میں پڑا ہوا۔ کہ اللہ کے مقدس نبی بولو کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ نے گوشت کی 2 بوٹی، انسان کے گوشت کی 2 بوٹی منگائی ہے، مگر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فقیر مچل جاتا ہے، کہنے لگا میرے اللہ نے منگائی ہے۔ کہا ہاں چھری میرے ہاتھ میں دو۔ کہا موسیٰ یہ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام یہ بتاؤ کون سے حصے کی منگائی ہے، اسی حصے کی 2 بوٹی کاٹ کے دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کون سے حصے کی منگائی، چلو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ کہا نہیں موسیٰ، میں اپنے پورے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ہر حصے میں سے 2 بوٹی کاٹ کے دے دیتا ہوں، میرے اللہ نے منگائی ہے، سب کچھ میرا تن من دھن میرے مولا پہ قربان ہے، وہ میرا دوست ہے، گوشت کی بوٹی مانگے یا میرا جسم مانگے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس اللہ والے نے پورے جسم میں سے 2 بوٹی کاٹ کے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تو پھر کہا پتہ چلا؟ کہا نہیں پتہ چلا۔ کہا موسیٰ سمجھو وہ میرا دوست ہے، اس کی قسمت میں نہیں تھا، مگر میرے دوست نے وعدہ کر لیا تھا تو میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ میرے پیارے نے وعدہ کر لیا تھا، میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ تم نے مجھ سے مانگا نہیں تھا، تم نے لوح محفوظ پہ دیکھا تھا، اس کی قسمت میں نہیں تھا تو تم نے بتا دیا تم بھی سچے ہو، مگر اس نے لوح محفوظ پہ نہیں مانگا، اس نے وعدہ کر کے اب میرے ذمے میں ڈال دیا۔ اگر میرا دوست ہے تو میرے کہنے کو پورا کر دے، میری دوستی نبھائے، جو اپنا تن من دھن سب کچھ مجھ پہ قربان کر دے۔ اے موسیٰ میں اس کی بات کیسے ٹال دیتا؟ یہ ہیں اللہ والے۔ لیکن آج ہم اللہ پیارو ایک مثال تھوڑی، اللہ برکت فرمائے، ایک مثال لائی
ہزاروں ایسی مثالیں.